समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्या क्योंकि मेरे सोशल मीडिया एडमिन ने मुझे एक लिंक भेजा जो कि खबरें एक चैनल है और नासिर राजा साहब जो हैं वो हानिया खान का उसमें इंटरव्यू ले रहे थे और उस इंटरव्यू में हानिया मुझ पर तोहमतें लगा रही थी। हानिया एक एहसान फरामोश इंसान है। उसका जो साहिब अक़ल लोग हैं उन्होंने खुद ही तज्ज़िया कर लिया था उस वक्त जब हानिया ने मेरी और उसकी गुफ्तगू जो है वो रिलीज़ की थी, जिसमें मैं हानिया को नसीहत कर रही हूँ, अच्छा मशवरा दे रही हूँ और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो लोग शैतान सिफत हैं और जिन्होंने एक शैतान और शरीर लड़की या क्रिमिनल लड़की का साथ देना है या वो खुद क्रिमिनल है तो वो तो नहीं मानेंगे और उनको मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अदालतें इस ज़मन में हैं जो अपना काम कर रही हैं और हानिया खान भी बहुत जल्द अदालत के सामने पेश होगी, लेकिन ये उनका मामला है। इन सब में मुझे क्यों जलील किया जा रहा है, मुझ पर क्यों तोहमतें लगाई जा रही हैं, यहाँ तक कि हानिया खान ने मुझे कत्ल की धमकी दी। मैंने बतौर सऊदी मीडिया पर्सन इस बात को रिकॉर्ड कराया है, रिकॉर्ड में लाई हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान आती हूँ बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, और मुझ पर अगर कुछ भी आंच आती है तो हानिया खान भी वन ऑफ द सस्पिशियस, हानिया खान को उसमें आड़े हाथों लिया जाएगा। एक सऊदी गवर्नमेंट एफिलिएटेड जर्नलिस्ट को अगर वो इस तरह हिरासा करती है जिसके सबूत है मेरे पास, तो ये मेरा बयान मैंने रिकॉर्ड किया। राजा नासिर साहब आपके प्लेटफॉर्म पे भी अब ये बात जो है मैंने रजिस्टर करवाई है। अब आगे तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा और हानिया खान का किस्सा क्या था। जो भी साहिब अक़ल लोग हैं वो मेरा प्रोफाइल देखकर खुद ही सब कुछ जान सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हानिया खान ने मेरी तस्लील करते हुए मुझे अस्तगफुरुल्लाह डॉक्टर आमिर लियाकत की गर्लफ्रेंड तक कहा। उसने मेरी बेटी तक भी, मेरी जवान बेटी है, मेरी बेटी तक पर तोहमतें गढ़ी उसने, सिर्फ इसलिए कि मैं जुर्म में उसका साथ नहीं दे रही हूँ और मैं हानिया खान का साथ देने ही आई थी। मैं सकमूदा इंटरनेशनल में वुमेन एंड चिल्ड्रन एम्बेसडर हूँ, ये मेरा काम है और कभी मुझे फरागत मिलती है तो मैं ज़रूर एक अच्छा काम करती आई हूँ। जो लोग यहाँ रहते हैं 20-21 साल से वो मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, तो मुझे अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वही लोग मुझसे खार खाते हैं जिनको शायद मैंने 3 दिन की जेल कराई होगी क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को मारा होगा, तो खाली वही जो बुरे लोग हैं वही शायद मेरी बुराई करते हुए आपको नज़र आएंगे। और जहाँ तक हानिया खान का ताल्लुक है तो हानिया खान आप मुझे बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकती हो, मुझे ये बात मालूम है क्योंकि आपके हाथ हैं दुबई तक लंबे, क्योंकि जो आपको दुबई से दिरहम भिजवाते हैं जिसकी निशानदेही आपके भाई ने, आपके बहनों ने सबने की थी, वो किस्सा क्या था वो मैं बताऊंगी। वही लोग जो है बकौल आपके के 3-3 हज़ार रुपए में, 5-5 हज़ार रुपए में, 10-10 हज़ार रुपए में आप मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो। तो जनाब ये मैंने अपना रिकॉर्ड करवाया है और मैंने समीरा अजीज ऑफिशियल पे जो प्लेलिस्ट है हानिया एक्सपोज्ड की, उसमें तमाम सबूतों के साथ मैंने एक एक नुक्ते पर बात की है, लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और जो साहिब अक़ल लोग हैं और जो किसी शैतान सिफत औरत को पहचान चुके हैं, मुझे उनको कोई दलील देने की, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे से जाएं और वहां जाकर वो वीडियोस देख लें। हानिया खान को मैंने नहीं, मेरे कहने पर मेरे सोशल मीडिया एडमिन ने अप्रोच किया था और मुझे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि वो रो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक फिल्म बना रही हूँ, मुझे एक हीरोइन की ज़रूरत है और मैं पाकिस्तान की अच्छे घराने की, अच्छे ख़ानदान की लड़की की किसी भी अच्छी हीरोइन को कास्ट करूंगी भी, क्योंकि ये फ़नून लतीफ़ा है, ये एक आर्ट है। हमारे सऊदी अरेबिया में तो इसको बड़ा एहतराम हासिल है क्योंकि हमारे यहाँ वो हरकतें नहीं होती जिस किस्म की हरकतें ये हानिया खान कर रही हैं। हानिया खान को मैं क्या समझा रही हूँ, आप उसी की रिलीज करदा वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें जो ऑडियोज हैं जिसमें मैं उसको कह रही हूँ कि चिपको नहीं आदमियों में, घुस के क्यों बात करती हो, आदमियों से तुम तकाड़ करके क्यों बात करती हो, तुम उनसे इतना फ्री होके बात करोगी तो वो तो तुम्हारे साथ इनडिसेंट प्रपोजल्स तुम्हें भेजेंगे। ये सारी चीजें मेरे समझाने की नहीं, हानिया खान के वालिदैन को उसको समझानी चाहिए जो कि उन्होंने नहीं समझाई। अब आगे सुनिए कि हानिया और जब मैंने उसको ये बताया
کہ جناب آپ جو ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، تو وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، جس کا میں نے اپنی ویڈیو میں جدہ دعوت سینٹر کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کا اردو میں بیان دکھایا تاکہ اردو میں اچھے سے سمجھ جائیں کہ جناب آپ توبہ کیجئے، ایسا کوئی نکاح آپ کا ہوا نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں یہ مجھے اپنی جھنگ سعیدہ کی ٹورزم کرواتی تھیں، انہوں نے مجھے چھت پہ لے گئیں، جھنگ سعیدہ کی گلیاں دکھائیں، جھنگ سعیدہ کے کتے تک دکھائے انہوں نے مجھے، اس کا نل بھی خراب ہوتا تھا تو یہ مجھے بتاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آفس میں میری چھٹیاں تھیں، زیادہ کام نہیں تھا، تو چلو ٹھیک ہے، مجھے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی، ایک نیا قسم کا ماحول دیکھنے کو ملا، میری ٹورزم ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جھنگ سعیدہ کے لوگ کتنے جاہل ہیں، اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہاں کے لوگ بہت دقیانوسی ہیں، کنزرویٹو ہیں، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، آپ مجھے سعودی عربیہ بلا لیں اور سب کچھ۔ اس کے بعد یہ مجھے ہر لمحہ لمحہ فون کرتی، ڈائریکٹلی ویڈیو کال کرتی۔ اس نے مجھے کئی دفعہ تب بھی کالیں کی جب میں سو رہی ہوتی تھی، جس پر اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ یہ نائٹی میں میری ویڈیوز ریلیز کرے گی، جس پہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو تم ضرور کرنا، میں تو ہوں جرنلسٹ، میں ڈرتی نہیں ہوں، میں یہاں مردوں کے معاشرے میں سعودی عربیہ میں 21 سال سے تربیت یافتہ جرنلسٹ ہوں، تو تم مجھے ڈرانے کی کوشش تو مت کرنا، کیونکہ اگر میں ڈرپوک ہوتی تو میں ٹیچر بن جاتی، نرس بن جاتی، یہ نرم پروفیشن ہوتے ہیں۔ میں تربیت یافتہ جرنلسٹ ہوں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، سعودی معاشرے میں سٹنگ آپریشنز کرتی تھی، تو تم مجھے ڈرا رہی ہو، پاکستان کے غیرت مند لوگ تمہیں پانی میں ڈبو ڈبو کے ماریں گے اگر تم میری وہ سوتی ہوئی جو تصویریں یا جو ویڈیو کال ہے، تم عورت تھی، میں تمہیں عورت سمجھ کے اس ٹائم پر تمہاری اس لیے کالز ریسیو کر لیتی تھی کہ اس نے مجھے اس پریشر میں ڈالا ہوا تھا، شروع میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے مجھے اس پریشر میں رکھا تھا کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو میں گولی کھا لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، تو چلو آئی بیکیم ہر ڈسٹ بن کے میرے کندھے پہ رو لے، صرف یہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ڈرامہ کرتی ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی بلیک میل کرتی ہے، اور جب اس کے اپنے بھائی بہنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ لمحاتی غصے کی زد میں آ کے اس کے اپنے بھائی جو ہے خاص طور پہ اور بہنوئی وغیرہ بھی، وہ لوگ بھی اس کے خلاف بولتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کسی کو لیپ ٹاپ دلا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، خاص طور پہ بہن کے بچوں کو بڑے پیار سے یہ لوگ رکھتے ہیں، اور یہ پورا خاندان، پورا گھر، سب کچھ اس نے مجھے دکھایا، مجھے اچھا لگا، ایک پاکستان کا گھر میں نے دیکھا، اور وہ ایک اپنی چیز تھی کہ انسان بینگ اے جرنلسٹ مجھے کچھ چیزیں پتہ چل رہی تھیں، لیکن میں نے سوچا یہ اتنا کنیکٹڈ گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، یہ جو ایک ممتاز صاحب ہیں جو ڈرائیور ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے، یہ ان پر جو ریپ کا الزام لگا رہی ہے، تو ایک جگہ پہ ریپ ہو رہا ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا، گھر تو کیا پڑوس کے 4 گھر بھی آ جائیں گے آواز سن کے، کیونکہ وہ اتنا قریب سا محلہ ہے، کوئی ایسے گھر نہیں ہے ہم لوگ کی طرح کہ ہم ایک کمرے میں دوسرے کمرے پہ کال کرنے پڑتی ہے اور اس طرح سے ایک کمرے کی دوسرے کو آواز نہیں آتی، بہت کنیکٹڈ سے ہوم ہے، اور اچھا دے ہیو اے گڈ فیملی سسٹم کہ وہاں پر سارے لوگ ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ ریپ جیسی تو اس قسم کی گھناؤنی حرکت تو ہو نہیں سکتی، جھوٹ پہ جھوٹ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، معمولی سی باتوں پہ جھوٹ، جس پر مطلب کچھ تک نہیں بنتا، جھوٹ بولنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، شرک کی عادت، اور استغفر اللہ، بہت ساری چیزیں تھیں۔ سب سے بری چیز جو مجھے لگی وہ یہ کہ اس کو ایک دن یہ پتہ چلا جب میں نے اس کی کالیں نہیں اٹھائی کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، جیسے کوئی کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا ہے، بات نہیں کر رہی ہیں تو میں نے اس کو بولا میں ویڈیو کالز پہ انٹرویو کر رہی ہوں، عالم انٹرنیشنل ہے جو مجھے اسٹاف بھیجتے ہیں، تو میں ان سے ویڈیو انٹرویوز کر رہی ہوں کیونکہ میں اسٹاف منگا رہی ہوں، تو اس نے کیا کیا، میرے نمبر دے دیے لوگوں کو جن کو نوکریوں کی تلاش تھی، اور انہوں نے مجھے ایمو پہ کالیں کرنا شروع کر دی، اور ان میں سے کچھ بندوں نے مجھے یہ صاف بتایا کہ ہانیہ خان ان کو 2.5 لاکھ روپے میں یہاں میری کمپنی میں کام کرنے کے لیے ویزے بیچ رہی ہے، اور ہمارے یہاں پروفیشنل لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں ایک گارنٹی کے ساتھ، 90 ڈیز کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں ان کو کام نہیں آتا یا ہم انہیں پسند نہیں آتے، دونوں طرف کی بات ہے نا، ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں پسند نہ کرے تو یا ہم انہیں پسند نہ کریں تو وہ معاہدہ ہم 3 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کمپنی ہمیں واپس سے دوسرے بدل کے جو ہے اسٹاف دیتی ہے، تو دس از اے وے، بٹ یہ بیچ میں خود ہی سے کود جانا اور آپ ان سے پیسے اینٹ رہی ہو، انٹرویوز کے لیے جرنلسٹوں سے 20,000 روپے مانگتی تھی، یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں، سب سے گندی چیز جو اس کی ایکسپوز ہوئی ہے
وہ اس طرح کی ویڈیو کالز ہیں جس میں سامنے والے بندے کی کمیز ہی نہیں ہوتی ہے. اور یہ اگر احمد نصیر صاحب جو ہیں ان کا چینل ہے ہوم انٹرٹینمنٹ، وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں، جس میں ایک ایکٹر ہے فرحان سعید، ان کی ویڈیو ہے، اللہ جانے سچی ویڈیو ہے کہ جھوٹی ویڈیو ہے، مگر اس میں قمیض نہیں ہے. اور اگر قمیض نہیں ہے تو ہانیہ آپ اس طرح کی ویڈیو سیو کیوں کرتی ہو؟ آپ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کی ویڈیو سیو کرتی ہو. آپ کے بھائی نے، جب سے آپ کراچی میں پہلے اب رہتی تھی، آپ کے پاس پرائیویسی ہوتی تھی، آپ کے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے کئی دفعہ آپ کے گھر والے آپ کو پکڑتے ہیں، اور آپ کی جو چھوٹی بہن ہے وہ پہرا دیتی ہے جب آپ کوئی ویڈیو کال کر رہی ہوتی ہو. یہ ساری باتیں مجھے آپ کے گھر والوں نے ہی بتائی ہیں. اور بھی بتاؤں گی کہ میں ہانیہ خان سے کیوں بھاگی. ٹھیک ہے، یہ سارے جو گھر کی ابھیدی لنکا ڈھائے والی بات ہو گئی. مجھے شبہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں انویسٹیگیشن کر رہی تھی. انسان کو کسی شبے میں نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو صحیح لوگوں کی مدد کرے، اور اگر وہ غلط ہے تو میں نے یہ ہانیہ سے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا بہت قیمتی ٹائم دے رہی ہوں، اگر تم غلط نکلی تو میں رک جاؤں گی، اسٹاپ ہو جاؤں گی. لیکن میں اب ہانیہ خان کو اس لیے ایکسپوز کر رہی ہوں تاکہ اس سے کوئی اور شے نہ لے. اس طرح کی چیزیں بند ہونی چاہیے. ہمارے سعودی عربیہ میں بھی آرٹ ہے اور آرٹسٹوں کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو یہ جو حرکتیں ہیں اس سے جو اچھی فنکارائیں ہیں ان کا بھی نام خراب ہوتا ہے. آپ اس فیلڈ کو گندا کر رہی ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کے والد صاحب کو یہ چاہیے، طارق صاحب کو، کہ آپ کہیں اکیلے رہنا بند کرے. جہاں بھی آپ رہتی تھی، جہاں آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، ویڈیو کالز آپ کی بند کرے آپ کی بیگوں میں، اور جہاں جہاں جو بھی اسٹوپڈ آپ کے اکاؤنٹس ہیں، جہاں پر یہ ایک پیسہ بنانے کا الگ سے طریقہ ہے. یہ جو گڈ نائٹ کالز ہوتی ہیں آپ کی، یہ گڈ نائٹ کالز کے بارے میں مجھے آپ کے ہانیہ کے انہی کے گھر کا بھیدی لنکا ڈائے انہی لوگوں نے بتایا ہے. اچھا، یہ بات چیت ہوئی کس ٹائم پہ؟ جس ٹائم پہ میں بالکل غائب ہو گئی تھی. اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ پھر میں نے آ کر یہ سب چیزیں ایکسپوز کرنا کیوں شروع کی. وہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا نام استعمال کر رہی تھی. ہم جیسے ہائی پروفائل لوگوں کا نام آپ ایکسپوز کرتی، کیونکہ میں یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ جو ہے سمودا انٹرنیشنل کی وومن امبیسڈر ہوں. تو شی واز یوزنگ مائی نیم ایز اے سعودی جرنلسٹ کہ دیکھو مجھ پر تو یہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں. اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے تمہیں ہم جیسے لوگوں کا نام بار بار تم جو بھی لائیو ویڈیو کال کر رہی ہو لا رہی ہو، تو مجھے تو سامنے آ کے کہنا تھا نا کہ نہیں بھائی میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. کیونکہ تم ایک جھوٹی اور کرمنل ہو تو میں کسی مجرمہ کا ساتھ دوں گی، تو آبویسلی مجھے بتانا تھا. پھر میں اپنا منہ سی کے بیٹھ جاتی اور کسی بندے پر اس معاملے میں تم جو غلط کر رہی ہو ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ، تو میرے پاس جو پروف تھے میں نے وہ سب دکھا دیے. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تم سے کوئی اور شے نہ لے اور یہ دھندا بند ہو. خاص طور پر یہ جو ویڈیو کالیں ہوتی ہیں، گڈ نائٹ کالیں ہوتی ہیں جس میں آدمیوں کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کی ویڈیو کالیں کرنا اور یہ سارے دھندے، سیدھی سی بات صرف یہ ہے. اچھا، میں آگے چلوں گی کہ میرا ہانیہ خان کے ساتھ معاملہ کیا تھا تاکہ لوگوں پر بات جو ہے وہ پوری ہو، پوری طرح سمجھ میں لوگوں کو آئے. میرا سے پہلا جب میرے سوشل میڈیا ایڈمن نے مجھے کہا کہ ہانیہ کا رپلائی آیا ہے میم، دین میں اپنے میسنجر پہ گئی، اور میرے پاس تو میرے موبائل پہ میرا میسنجر بھی نہیں ہے. آئی ڈاؤن لوڈیڈ مائی میسنجر دیر، اور اس کے بعد میں نے اس کا نکالا. پھر اس کی جو میں نے جو وائس میسیج تھی وہ ہمارا یہ ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ میرے پرسنل نمبر پہ اس کا کنیکشن ہوا. وہاں پر یہ صاحبہ کر یہ رہی تھی کہ دن رات کے لیے میرے ساتھ چپک گئی. میں نے اس کو کہا کہ نکاح تو بیٹا آپ کا ہوا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو تم مجھے آنٹی کہہ کے بات کرو، میں تم سے بہت بڑی ہوں. یہ بدتمیز نمبر 1. یہ مجھے کبھی عزت سے تمیز سے بات نہیں کرنا. مجھے کہتی ہے میری فرینڈ ہے. میں تمہاری کہاں سے؟ تم میری بیٹی سے بھی چھوٹی ہو، تم میری کہاں سے فرینڈ آ گئی؟ تم ایک ایکٹریس، سوری ٹو سے، نہ تمہاری تعلیم نہ تمہاری تربیت میری فرینڈ جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن میری فلم کی ہیروئن بھی ایسی نہیں ہوتی جیسی تم ہو. یہ گڈ نائٹ کالیں کرنے والی لڑکیاں میری فلم کی ہیروئن نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ایک گڈ نائٹ کال ہوگی جس پر تم اب شاید ایڈیٹنگ کروا کے، کیونکہ میں ہوں وی ایف ایکس فلم میکر، وی ایف ایکس کی دنیا دیکھی ہوئی ہوں میں. میرا اپنا جب شو آتا تھا، اور یہ بات خود ریڈیو والوں کو بھی پتا ہے، ایشین ریڈیو لائیو والوں کو بھی، میرے جب ایگزامز ہو رہے ہوتے تھے تو میں اس ٹائم پر جو میرا شو ہے وہ میرا اسسٹنٹ کرتا تھا، اور وہ خود بولتا تھا، وہ مرد تھا لیکن جب وہ آواز کو، اس کی پچ کو سافٹ ویئر کے ذریعے ڈالتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ میں بول رہی ہوں، جبکہ وہ میں نہیں ہوتی تھی. تو آوازیں بھی جو ہیں وہ ایڈٹ ہو جاتی ہیں، مارف ہو جاتی ہیں، اور ویڈیوز بھی ہو جاتی ہیں.
اور یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ سارے شواہد جو ہیں میری جیسے فلم میکر جو ایک دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر سے میری تربیت ہوئی تھینکس فار سعودی منسٹری آف میڈیا، اور بالی ووڈ سے میں نے تربیت لی ہوئی ہے تھینکس فار سعودی منسٹری آف میڈیا، پاکستان سے میں نے آئی آر میں ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، میری بیسک تعلیم جو ہے وہ پاکستان سے کراچی سے ہوئی ہے، اس لیے میری اردو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، شاعری کرتی ہوں میں۔ ہانیہ نے جو جس طرح سے مجھ پر الزام تراشیاں شروع کی، تو اس نے مختلف چیزیں استعمال کرنی شروع کی، اس نے مجھے پاکستان دشمن ممالک سے جوڑنا شروع کیا، یہ وہ بات بھلا کے کہ میرا باپ غازی ہے، پاکستان کا غازی ہے میرا باپ، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارا پاکستان کا میرا بیک گراؤنڈ چھپا کے اس نے ایک چیز چنی سی چیز نکال کے تاکہ کچھ نیگیٹو بول سکے، پھر اس نے مجھ پر بھی استغفر اللہ گندے گندے الزام ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ لگانے شروع کیے، میرے پاس وہ سب ویڈیوز موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں میں ہانیہ کے خلاف کیس کر کے دکھاؤں گی، سب سے پہلے تو چٹیا پکڑ کے میں ہانیہ یہ دکھاؤں گی، جن جرنلسٹوں کو تم انٹرویو دے رہی ہو اور میری عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ نہیں چلے گا، پھر میں دکھاؤں گی کہ تم نے میری کہاں کہاں عزت خراب کی ہے اور تمہیں پھر وہ ثابت کرنا پڑے گا، تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے، اور تم مجھے جان کی قتل کی دھمکی دے رہی ہو، پاکستان میں آلریڈی کتنا زیادہ فارنر خواتین کی جو بھی اموات یا قتل ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کا نام آلریڈی خراب ہو رہا ہے، تمہارے جیسے لوگ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تم اس طرح کی بات کہہ کیسے سکتی ہو سوشل میڈیا میں، تم دھمکی دیتی ہو، کون پاکستان آئے گا اس طرح سے، کون بزنس کرے گا، کون ٹورزم پہ آئے گا پاکستان کی، تم ہمارے ویزے بیچتی ہو، تم نے اتنی حرکتیں کی، میرے پاس تو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جب تم نے جو ضیاء مغل صاحب ہیں ان کو میرا بزنس پارٹنر بنا دیا تھا، یعنی کہ میری کمپنیاں ہو گئی، میں ٹیکس دیتی ہوں، آئی ایم اے ٹیکس پیئر، کنگ پیلس کے پاس جدہ میں المرجان ڈسٹرکٹ میں میرا آفس ہے، میرا شاپنگ اسٹور ہے خماسیہ، تم نے تو میری پوری پراپرٹی بیچ دی، شی از اوور اسمارٹ، اور یہ انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑتی ہے، اور جب انگور نہیں ملے تو کھٹے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں، یہاں پر تم ایک تربیت یافتہ جرنلسٹ سے جو ہے اب لگ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ جتنی اچھی تھی میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی، اکھڑی میں کہاں سے، میں اس بات پہ واپس آؤں گی، نکاح آپ کا ہوا نہیں ہانیہ، آپ راضی ہو گئی، جی ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے، عمرہ کریں گے، میں نے کہا چلو میں تمہیں عمرے پہ بلاؤں گی اور اللہ سے معافی مانگنا، اگر تم سچی ہو بقول تمہارے کچھ ایسا ویسا ہوا ہے تمہارے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت نے، اس کے بعد اچھا جی تو کام میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو تمہیں میں نے خود ایک بریک دیا کہ چلو میں تمہیں اپنی فلم کی ہیروئن بناؤں گی ورک شاپ کے بعد، تربیت دینے کے بعد، کیونکہ ایکٹنگ تمہیں آتی نہیں ہے، آواز میں تمہاری خامی ہے، ڈائلاگ ڈیلیوری تمہیں نہیں آتی ہے، تمہارے پاس تو بہت سنہری موقع تھا کہ تمہیں ایک اچھی ایکٹریس میں بناتی، تمہاری نشست و برخاست اتنی غیر مناسب ہے، ٹانگیں چیر کے تم بیٹھتی ہو، ویڈیوز میں آیا ہوا ہے، نہ تمہیں اٹھنے کی تمیز نہ بیٹھنے کی تمیز، اچھے خاندانوں کی لڑکیاں ایسے ٹانگیں چیر کے بیٹھتی ہیں، ایسے آدمیوں کے ساتھ چپک چپک کے باتیں کرتی ہیں، جا کے ضیاء مغل کے ساتھ جو اس کی گفتگو اور جو چیزیں ہوئی ہیں، لوگ دیکھتے آ رہے ہیں جو وہ سمجھ جائیں گے میں بات کیا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ تم نے ڈائریکٹلی کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تمہیں میں نے ایک مینیجر دیا، بڑی مشکل سے میں نے اس مینیجر کو راضی کیا، محمد ندیم صاحب کو، میں نے ان کو، اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے میرے پاس ایک دبئی کا شو ہے، ایک بحرین کا شو ہے، میرے پاس ایک محجبات کا عبایا شو ہے، تو اگر ہانیہ شو اسٹاپر ہوگی تو میں آپ کو ہی یہ پروجیکٹ دوں گی، تو محمد ندیم صاحب اس بات پہ راضی ہوئے تھے، اور اس کو ہانیہ کو T10 جو کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے ابو دھابی میں، وہاں پر بھی میں نے اس کا کرایا تھا، اس کو میں سائننگ اماؤنٹ بھیجنے والی تھی، پھر کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے، اب میں بتاتی ہوں کہ میرے پاس ثبوت کیا ہیں، کہ ہانیہ خان نے جو مجھ پر سب سے گندا الزام لگایا کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی مخبر تھی، میں کروڑوں کا بزنس چلاتی ہوں، ایک سعودی میڈیا میں میری ایک بڑا نام ہے، اور آپ نے مجھے مخبر بنا دیا، تھینک یو سو مچ ہانیہ اس احسان فراموشی کا کہ جس پر انسان احسان کرے اس کے شر سے بچے، ان صاحبہ کو ان کی مدد کے لیے میں نے رابطہ کیا تھا، سب سے پہلے پی ٹی آئی کے سے وہ منسلک ہیں جناب افتخار چودھری صاحب، آئی تھنک میرا خیال ہے ان کا ڈیزگنیشن ہے جوائنٹ جنرل سیکریٹری اگر میں غلط نہیں ہوں تو، لیکن وہ ہیں پی ٹی آئی کے ہی، اور وہ مجھے تقریباً 21-22 سال سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے اردو نیوز میں بھی مقالہ نگاری کرتے آئے ہیں جدہ میں،
تو उनसे मैंने कहा कि हानिया खान की मदद कीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप जो है पहले देख लो, बहुत सारे लोग झूठे भी होते हैं और इस तरह से तो मदद नहीं की जा सकती है, सोशल मीडिया में खाली बोल रही है, आप प्रूफ लेकर आएँ और सिविल कोर्ट में जाएँ। और मैं उस टाइम तक डॉक्टर आमिर लियाकत से राब्ते में भी नहीं थी, ना ही मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन मुझे जब इन्होंने ये कहा कि आप डीएनए वगैरह करवाएँ और सिविल कोर्ट में केस खड़ा करेंगे तो ही कोई एक्शन जो है या कुछ बात-पुरस की जा सकेगी। अच्छा, जब 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ज़ूम पर, तो आदिया वहाज नाम की ऑर्गेनाइज़र थी जो कि मीडिया से ही हैं, उन्होंने मुझे एज़ अ स्पीकर मैं उस कॉन्फ्रेंस में थी और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी एज़ अ स्पीकर उस कॉन्फ्रेंस में थे। तो मैंने उनको स्क्रीन पे देखा, उन्होंने भी मुझे स्क्रीन पे देखा शायद बस, और पोस्टर्स में हमने एक-दूसरे की तस्वीरें देखी। मैंने अपनी स्पीच की, उन्होंने अपनी स्पीच की, दैट्स इट। मैंने आदिया वहाज से कहा कि मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दे दें, मैंने उनका भी मौक़िफ़ जानना है। आदिया वहाज साहिबा हैं, इन्होंने जो मुझे नंबर दिया, मैंने उस पे बहुत कॉलें की, फ़ोन नहीं मिल रहा था, आवाज़ उन्होंने बंद किया हुआ था, मैसेज वगैरह भी किए, वो सब कोई रिप्लाई नहीं, नो रिप्लाई। तो मुझे उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका और रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से ग़ालिबन वो बिज़ी थे, अपना फ़ोन बंद किए हुए थे। तो आदिया वहाज भी मेरे पास एक गवाह हो गई कि मैंने उनसे नंबर लिया था और मेरे उनसे डॉक्टर आमिर लियाकत से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद ये इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, ये एक गवाह हुए जो पीटीआई के, कि मैंने उनसे राब्ता किया था। एक गवाह तो वही जो है एडवोकेट हैं जिनसे मैंने जो है हानिया को मिलवाया था। हानिया को मैंने ये कहा कि आप जो हैं ये पाकिस्तानी लॉयर हैं, आप इनसे खदमात लो। तो हानिया ने कहा मुझे पाकिस्तानी लॉयर नहीं चाहिए, ये लोग जाली होते हैं, झूठे होते हैं। हानिया हमेशा पाकिस्तान के लोगों को गालियाँ देती है और समीरा अजीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट देके हानिया एक्सपोज्ड की, उसमें मैंने हानिया की आवाज़ें दिखाई हैं जिस पे ये मुझसे मदद मांग रही है कि मुझे बॉलीवुड वाले लोगों से मिलवाओ, मुझे सलमान खान का नंबर दो और काम मांग रही है मुझसे, मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसकी सारी आवाज़ें हैं। और तारिफ साहब जो इसके फादर हैं, जब मैंने हानिया से अपना मामला तर्क कर दिया था तो ये मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हानिया का फ़ोन उठाएं, हानिया से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है? ठीक हो? आनिया का अबू बात कर रहा हूँ। फ़ारग हो के रब्ता करना ना, ठीक है? बहुत मेहरबानी बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो बेटा इसने इसने कोई बात वगैरह की है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ ना आपसे। तो आप तो हमारे बेटे हैं आप भी, ठीक है? तो हाँ, तो हाँ, तो आपने रब्ता लाजमी करना है, ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को आप जवाब दें, आप उनको मज़ा चखाएं, ये सारी चीज़ें इसकी आवाज़ में मेरे पास मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने अयां की हैं और मज़ीद भी मेरे पास एक्सपोज़ेस मौजूद हैं। और हानिया में जब तुम बदतमीज़ी करोगी, झूठ बोलोगी, मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ तो मैं जर्नलिस्ट हूँ ही नहीं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हूँ। हम लोग इस तरह की आदी नहीं होते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं तो पीछे से शायद जो यूट्यूबर होते हैं पीछे से कोई उनके पास इसका प्रूफ ही नहीं है। हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में सऊदी मीडिया में गलती करने पर जो है 3 दिन की जेल होती थी। हमारे यहाँ तनख्वाह नहीं कटती थी और मैंने कभी अपने लाइफ कैरियर में गलती नहीं की। तो मेरे बारे में ये मारूफ बात है। तो मैं जो कहती हूँ उसके प्रूफ मेरे पास होते हैं और अदरवाइज मैं नहीं कहती हूँ। तो मैं जो भी कह रही हूँ इनमें बहुत सारी चीज़ें तो मैं एक्सपोज कर चुकी हूँ। तुम्हारे बारे में मेरे पास और भी एक्सपोजेस हैं जो मैं उसकी वीडियोस बना के, ताकि ये एक रिकॉर्ड रहे, गवाह रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत आपके काम आएगा। ये सारी वीडियोस हानिया एक्सपोज्ड की मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो तमाम आप अदालत में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो सब मैं प्रूफ से बोल रही हूँ। अब बात ये थी कि वो पाकिस्तानी लॉयर थे जिसको हानिया ने एक लबादा पहना के कि समीरा मुझे इंटरनेशनल लॉयर दे रही थी, तो इसने मेरा लिंक आई डोंट नो किस तरह से कहाँ साबित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉयर तो मैंने इसको कभी दिए ही नहीं। जो लॉयर मैंने इसको दिए उन्होंने मुझे ये कहा कि ये झूठी भी होती हैं, तो मैं अपना नाम सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि झूठी निकली तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये झूठी निकली तो मैं भी इसको ब्लॉक कर दूंगी। तो कहा कि ठीक है, इसका डीएनए करा लेते हैं, झूठी होगी तो भाग जाएगी, और हुआ बिल्कुल यही। ये सारी हरकतें तो उसने की, वीज़ा बेचने की हरकतें और ये सब तो हो ही रही थी उसी दौरान। अब ये एक ऐसी लड़की जो मुझे अपने घर का मुशाहिदा करवा रही है, बाथरूम भी जा रही है तो मुझे बता के जा रही है, बाथरूम का नलका ख़राब हो गया
تو بھی مجھے پتا چل رہا ہے کون ٹھیک کرے گا. بھائی کسی کام کا نہیں ہے, بس آتا ہے پیسے نوچتا ہے, بھاگ جاتا ہے. گھر والوں نے پیسے لے لیے, مجھے استعمال کیا, ساری خاندانی بہن کی ساس کیسی ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری چیزیں مجھے بتا رہی تھی. مجھے پاکستانی معاشرے کے بارے میں پتہ چل رہا تھا, اور میں اسٹوری رائٹر, تو ایز اے رائٹر میں پاکستان میں جو ڈرامہ بنا رہی ہوں اس کے لیے میرا بھی اچھا ہوم ورک ہو گیا. تو میں ایک اچھا کچھ پروجیکٹس ہیں میرے پاکستان کے. اب ہم ایک تجزیہ نگار اگر ہوتے ہیں تو ہم ایک اچھے رائٹر ہوتے ہیں, تو نئے نئے معاشروں کو دیکھنا, جاننا, اور پاکستان کے معاشرے کو تو میں ویسے ہی جانتی ہوں. اب بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ اس کو میں نے کہا میں آپ کا ڈی این اے کراتی ہوں, تو کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا میں پیسے بھیج رہی ہوں, تو کہتی ہے بھیجو. میں نے کہا تمہیں تو نہیں بھیجوں گی, میں تو لائر کو بھیجوں گی تاکہ اس کو جیسے ڈی این اے کروانا ہے جس طرح کی رپورٹ اسے چاہیے, کیونکہ مجھے شک تھا کہ یہ پیسے کھا جائے گی, ڈی این اے کروائی ہی نہیں. تو یہی تو ہمیں پتہ کرنا تھا. تو کہنے لگی نہیں ان کو نہیں بھیجے, میرا اپنا ہاسپٹل ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہا کسی پرائیویٹ یا اس طرح کے ہاسپٹل سے ڈی این اے نہیں ہوتا, صحیح والے ہاسپٹل سے ڈی این اے ہوتا ہے, اور وہ لائر ہے, ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. اچھا بس اس کے بعد خاموشی چھا گئی. اب جناب اس دوران جو ہے, اب میرے پاس جو ایک اور گواہ ہے جس کے میرے پاس واٹس ایپ میسیجز بھی موجود ہیں, وہ ہے شازیہ جمالی کے ہسبینڈ جی ایم جمالی صاحب, جو کہ جرنلسٹ ہیں. جرنلزم کے حلقے کے سب لوگ انہیں جانتے ہوں گے, اور وہ میری فرینڈ ہے شازیہ, جو میری کالج فرینڈ ہے. جب میں 16 سال میں میری شادی ہو گئی تھی, تو میں جدہ سے شادی کے بعد ہر 3 ہفتے کے بعد کراچی آتی تھی ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ, کالج کمپلیٹ کر رہی تھی میں. تو شازیہ میرا ہر 3 ہفتے کا کام مجھے رکھتی تھی میرے لیے, 4 5 بجے تک کالج میں بیٹھ کے مجھے میرا پورا پریویسلی سارا جو میرا لاس ہوتا تھا وہ مجھے کمپلیٹ کرواتی تھی. تو اتنا پرانا مطلب میری شی از مائی فرینڈ, اور اس نے بڑے احسان کیے مجھ پہ. تو جی ایم جمالی صاحب جو ہیں وہ شازیہ کے ہسبینڈ ہیں. ان سے میں نے کہا کہ مجھے آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کا نمبر دیں, تو انہوں نے مجھے نمبر دیا. میں نے کہا یہ تو نہیں چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے دوسرا نمبر دیا, تو پھر اس نمبر سے میرا رابطہ ہوا ہے آفٹر دیٹ, اس سب کے بعد. تو وہ بھی میرے پاس ایک گواہ ہے جی ایم جمالی. کتنے سارے گواہ ہو گئے جو یہ بتائیں گے کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت سے اب تک نہیں ملی تھی. اس میں وہ ڈیٹ بھی ہے چیٹ میں, جب مجھے انہوں نے صحیح والا نمبر جی ایم جمالی صاحب نے دیا تھا. لیکن کسی بھی فورنر کے ساتھ آپ اس طرح پیش آؤ گے, آپ پاکستان کا کیا, اور آپ پاکستان کو گالیاں بکتے ہو, فوج کو گالیاں بکتے ہو, پی ٹی آئی کو گالیاں بکتی ہو, کبھی کچھ مطلب, اور پھر کہتی ہوں میں ہوش میں نہیں تھی. کل کو میں بھی جا کے قتل کر دوں گی, بولوں گی میں ہوش میں نہیں تھی. بھائی آپ 18 سال سے بڑی ہو, آپ بچی نہیں ہو. اور آپ نے, اس نے مجھے خود ہی یہ بات کہی تھی جب میں نے اس کو کہا کہ تم کیا الٹی سیدھی بڑبڑ کرتی ہو, تو کہنے لگی کہ اس لیے کہ میرے لائر نے نہیں, جو میں نے دلایا تھا وہ نہیں, دوسرے لائر نے اس کو یہ غلط کہا تھا کہ اگر تم پروف نہیں کر سکی کہ تم ڈاکٹر عامر لیاقت پہ تہمت لگا رہی ہو, تو تمہیں فوراً ہم تمہیں یہ ثابت کر دیں گے کہ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو تم تھوڑے دن ہاسپٹل میں رہو گی, اینڈ دین تمہیں سزا نہیں ہوگی. تو یہ جناب ان کی حکمت عملی, یہ اسی نے مجھے بتایا تھا. اور یہ ساری چیزیں میں حلفیہ بھی بیان کروں گی. مجھے کورٹ میں بلایا جائے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, میں آؤں گی, پروٹوکول دے دیجیے گا, کیونکہ ہانیہ نے مجھے تو قتل کی دھمکی دی ہوئی ہے. اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ, سعودی عورتوں کا, خاص طور پہ میں میڈیا کی ہوں, تو ہم لوگ کا تھوڑا خیال رکھتے ہیں, تھوڑا نہیں بہت خیال رکھتے ہیں الحمدللہ. دیکھو ہانیہ, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمام پاکستانی خواتین کا نام خراب ہوگا. پاکستان کی خواتین ایسی نہیں ہوتی. پاکستان کی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں, مہذب ہوتی ہیں. ہانیہ خان جیسی لڑکیوں کو لگام لگا دیجیے, کیونکہ یہ پاکستان کی خواتین کا نام ڈبو رہی ہیں. تم میری بات کرتی ہو, تم ہو کون, دکھاؤ مجھے تم نے کیا کیا ہے. تم تو اللہ جانے ہر 1 سال میں تو تمہارے 5 مس کیریج ہو رہے ہیں. تمہاری تو ڈیٹ, شادی کی ڈیٹ تم کیا بتا رہی ہو, اور بھی چیزیں میں نے اس بارے میں ایکسپوز کرنی ہے. یہ سب تو اس کو کرنا پڑے گا. اتنی گندی گندی باتیں, جب بینگ ایک شادی شدہ عورت کے, میں نے اس سے مس کیریج کے بارے میں سوالات کیے تو غائب, جھوٹ. اور ایک تو ویڈیو ایسی بھی ہے جو احمد نصیر صاحب نے بنائی ہے, جس پر اس کی اووریز کی جو نشاندہی آئی ہے, تو اس میں وہ جو رپورٹ ہے اس سے یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ یہ کبھی پریگننٹ ہوئی نہیں. وٹ ایور جو اس کی اووریز کی جو انڈیکیشنز ہیں, میری ویڈیو میں وہ موجود ہے, یو کین سی دیٹ. اینی وے, بیک ٹو دا پوائنٹ. پاکستانی وکیل جو میں نے اس کو دیا تھا, اس کے بعد ڈی این اے کے بعد یہ غائب ہو گئی. اس کی بہن نے مجھے میسج کیا کہ یہ جو ہانیہ ہے اس نے خودکشی کر لی. میں نے کہا خودکشی کیوں کر لی, اس کے تو میں نے تمام مسئلے سالو کر دیے تھے. اور اب جو اس کے ڈی این اے کا اس کی باری آئی ہے, تو یہ 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے سے غائب ہے. کیونکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, 15 منٹ کے بعد مجھے کال کر رہی ہے, اور اب 5 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئی.
नहीं उसने खुदकुशी कर ली, फिर 4 घंटे में ये ठीक भी हो गई, उसके बाद ये कराची पहुँच गई। फिर मुझे इसके भाई की कॉल आई, उसने मुझे ये कहा इसके भाई ने कि हाँ, इसको दोबारा से 6000 दिरहम मिले हैं और जवाब तो हमें देना पड़ता है। इसके भाई को किसी ने ताना दिया था, बाहर उसका भाई जाता है तो ताना पड़ा था, तो उसके भाई ने कहा कि तुम नहीं जाओगी, ये मामला ख़त्म करो, अब तुम्हें समीरा अजीज़ मिल गई है, वो तुम्हें काम भी दे रही है, तुम गवर्नमेंट उस पर इसमें लड़ने को भी कह रही हैं। वो इस बात के ख़िलाफ़ था कि तुम जो हो वो लड़ो नहीं, मतलब तुम फाइट नहीं करो और कैरियर पे ध्यान दो। और इस वजह से मैं इसको कहती थी कि तुम कैरियर पे ध्यान दो, क्योंकि तुम फाइट करोगी, डीएनए की रिपोर्ट तुम्हारी है नहीं, जो कि हम कराने को तैयार थे, ये कराने को तैयार नहीं थी। इससे पहले तो आई बाई शाही मना कर रही थी। आप जब एक कश्मकश में होते हो ना, मैं उस कश्मकश में थी कि ये ठीक है नहीं है नहीं है, कभी हाँ कभी ना। तो ये फाइनल कील थी जो कि मेरे एतमाद को उसकी खबर बनी, वो का फाइनल कील थी कि ये जनाब साहिब इनको 6000 दिरहम जो है वो दुबई से आए, ये फिर से मिशन कंप्लीट करने निकल गई, कराची पहुंच गई, चलती जा रही है चलती जा रही है। मुझे कहती थी कि मैं जब से मेरी शादी हुई है 27 जनवरी से 27 जनवरी से मैं वहाँ रहती रही हूँ, ऑन एंड ऑफ रहती रही हूँ, वहाँ पे मुकीम रही हूँ। जब मेरे घर वाले नहीं होते हैं तो मैं वहाँ जाके रह जाती हूँ और इस तरह से। तो ये आप वैसे तो पिंडी में हर जगह घूमती रहती है टैक्सी में, तो आप जहाँ 1 साल से आती जाती ऑन एंड ऑफ रही हैं, तो आपको वो जगह वो घर मालूम नहीं है। अब चलते सी व्यू के पास पहुँच गई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको घर याद नहीं है। ये तर्जिया होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं। अब राजा नासिर साहब आप खुद भी तर्जिया कार हैं, तो आप वो वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? जब आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इसकी एक वीडियोस देखें। मैं तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास इसकी एक चीज़, क्योंकि ये डिलीट कर देती है, ये मुझे धमकी देके डिलीट कर देती है। इसने मुझे सोशल मीडिया पे अपने पेज पे धमकी दी, मेरे सोशल मीडिया एडमिन्स ने उसके स्नैपशॉट्स ले लिए हैं। तो मिटाने से डिलीट करने से कुछ नहीं होता बेबी हानिया। मेरे सोशल मीडिया की मेरी एड एजेंसी है, हानिया ने मुझे ये कहा था कि आपकी एड एजेंसी है, आप मार्केटिंग करें, क्योंकि हम लोग एडसेंस लगाते हैं और प्रमोट करते हैं और सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं, तो उस पर व्यूज़ और कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है ये मुझे उस पर भी स्पॉन्सर करने को कह रही थी। मैं स्पॉन्सर कर देती कि इसका मौक़िफ़ है, अगर इस पर जुल्म हुआ है तो सब तक इसकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो जिनको सोशल मीडिया का काम मालूम है, खैर मेरे पास तो एक्सपर्ट हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन जिनको मालूम है और जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं मैं कि किसी से व्यूज़ लेना, फॉलोअर्स लेना, कमेंट्स लेना ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और बाकायदा इसकी मार्केटिंग होती है। और आप फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे खुद ही मार्केटिंग और ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे जो है वो चलते रहते हैं, और वो आप खुद ही आपकी जो वीडियोज़ हैं वो उस तक पहुंचती रहती हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि किसके क्या फॉलोवर्स हैं। आप किसको फॉलो करें, आप बंदे की प्रोफाइल देखें कि कौन बंदी है, अच्छे रोल मॉडल्स बनाएं, अच्छे लोगों को फॉलो करें। अब जनाब ये साहिबा जब पाकिस्तान सॉरी कराची भाग गई कराची भाग गई और वहाँ पर इन्होंने हंगामा किया। फिर इन्होंने एक्सप्रेस टीवी पर भी बहुत ज़्यादा हरकतें की, जो कि सबको पता है वो उसने क्या किया। मैं ये हलफ उठा के बात करूँगी, बात करने को तैयार हूँ, गवाही देने को तैयार हूँ कि जब मैं डीएनए करवाने को तैयार थी, पैसे भी दे रही थी, तो जनाब डीएनए क्यों नहीं करवाया। तो वहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और मैंने इसको हानिया को छोड़ दिया। कहाँ से ये चलत्तरबाज है, झूठी है, और इसने कई सोशल मीडिया क्राइम्स किए हैं मेरे खिलाफ भी, मेरे लिए भी किए हैं, मेरी बहुत तौहीन की है। ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा रही है, ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को भगा रही है। अगर ये ऐसे करेगी तो कौन पाकिस्तान आएगा। लोगों को ये जान की धमकियां दे रही है, इसको रोका जाए, इसकी हौसला शिकनी की जाए, और जो जर्नलिस्ट इसके इंटरव्यूज लेकर इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं, वो यकीनन उनको भी दुबई से पैसे आ रहे होंगे, क्योंकि हानिया को तो आ रहे हैं। अपने भाई को उसने अब लैपटॉप लेके दे दिया है, तो अब इसका भाई जो है, लेकिन इसके भाई ने जो मुझे लास्ट मैसेज किया था वो मुझे बर्थडे विशेस की थी। थैंक यू हानिया के भाई, आपने मुझे बर्थडे विशेस की थी। हानिया के भाई ने मुझे ये भी एक चीज़ पता चली थी कि इसके पास प्राइवेसी नहीं होती वीडियो कॉल्स करने की, उसको एतराज़ है। और एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रही, अपनी सहाफ़ी बरादरी है, लेकिन उसने उसके साथ भी कोई वीडियो कॉल देख ली थी, जिसकी वजह से वो खिलाफ था कि हानिया उससे भी क्यों बात करे, क्योंकि भाई को बाहर ताने पड़ते हैं।
لیکن جب آپ ان کو لیپ ٹاپ دلا دو گی یا موبائل دلا دو گی تو پھر وہ چپ ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ گولیاں کھا کے بلیک میل کرتی ہے, تو جس سے لڑائی ہوتی ہے اور جس کی لڑائی کے بعد یہ گولیاں کھاتی ہے تو اس بندے کو, چاہے وہ بہنوں ہی ہو یا بھائی ہو یا بڑی والی بہن ہو, تو ان کو گالیاں پڑتی ہیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے گولیاں کھا لی تو لڑکی جو ہے وہ مرنے کے قابل ہے. تو لوگ اب اس کے اپنے گھر والوں کو بھی ایسے بلیک میل کرتی ہے. تو جناب یہ ساری بات تھی. اور دیکھیے پاکستان کے اگر آپ دوست ہیں تو ڈگنیٹریز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں, پاکستان کی اچھی نمائندگی کریں. پاکستان کی خواتین تو ایسے قطعی نہیں ہیں, یہ پاکستان کی خواتین کی ترجمانی ہانیہ خان نہیں ہے. تو اس طرح کی لڑکیوں کو اگر میڈیا والے آپ لوگ پروموٹ کریں گے تو آپ بھی غلط ہیں, کیونکہ آپ اس طرح کی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ حوصلہ افزائی کرنے کے قابل نہیں ہے. اب معاملہ کورٹ میں ہے تو کورٹ کو اس کو سالو کر لینے دیجیے. لیکن اگر آپ میری جیسی خواتین کی عزت پر اٹیک کرنے پہ ہانیہ خان کی مدد کریں گے تو یہ غلط بات ہے. پھر آپ بھی پاکستان دشمن عناصر کے ہونے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میرا آپ کام دیکھیں, خاص طور پر وہ افغان ڈاکیومنٹری دیکھیں جو میں نے آپ کی پاکستانی منسٹری آف فارن افیئرز اور پاکستانی منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کر بنائی تھی. تو میں سعودی جرنلسٹ ہوں, میں پوری دنیا میں کام کروں گی, ہر جگہ کام کروں گی, اور بالکل اس طرح جیسے پاکستان بھی پوری دنیا میں مل جل کے کام کرتا ہے. میرا موقف صرف یہی ہے کہ مجھے حب الوطنی اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہے. میرے والد صاحب نے وہ حب الوطنی ایسی دکھائی کہ وہ غازی بن گئے. سعودی عربیہ وہ آئے, میں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی, میں نے حلف اٹھایا اور میری وہ حب الوطنی میرے ملک سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. تو مجھے آپ ایز اے فارنر اس قسم کی کشمکش میں نہیں ڈالیں. یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے چیپ قسم کی یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو غدار جو ہوتا ہے, غدار تو انسان ہوتا ہی نہیں. تو ہانیہ خان آپ بھی غداریاں کرنا چھوڑیں, پاکستان کا نام خراب مت کریں, اور باہر والوں کو اس طرح دھمکیاں مت دیں, اپنے احسان فراموشی نہ کریں. صرف میں اتنا ہی کہوں گی. اور یہ میرا بیان ہے, یہ پوری سٹوری ہے سمیرہ عزیز آفیشیل پہ جا کر ہانیہ ایکسپوز دیکھیے, اس میں ثبوت بھی سارے آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ میں جو کہتی ہوں میں نے سارے ثبوت اس کے وہاں پہ دکھائے ہیں. اور میں ڈاکٹر عامر لیاقت کو نہیں جانتی تھی. جب ہانیہ سے میرا بالکل کٹ آف ہو گیا اس کے بعد میری ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے رابطہ میرا ہوا, کیونکہ ان کا صحیح والا نمبر مجھے جی ایم جمالی نے دیا تھا. وہ جب دیا تھا اس کی بھی میرے پاس اسنیپ شاٹس ہیں, جی ایم جمالی صاحب اس کے گواہ ہیں, عادیہ وہاج اس کی گواہ ہے کہ اس سے میں نے نمبر لیا تھا مگر بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ دونوں طرفہ بات سنی جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور ایک اور گواہ میرے پاس افتخار چودھری صاحب ہیں, وہ وکیل بھی ہیں. یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ میں ہانیہ کا ساتھ دے رہی تھی. اور نمبر مجھے کب ملا, بات چیت میری کب اسٹارٹ ہوئی, اس کی ڈیٹس اور چیٹس میرے پاس ہے. اس سے زیادہ تفصیلی میں کورٹ میں پروف کروں گی کیونکہ میرا تو یہ موبائل ہے اور یہ ہوگا جج صاحب کے پاس, تو یہ میں سبمٹ کراؤں گی. اب بات یہ ہے کہ میں یہ پروف کر دوں گی کہ میری ڈاکٹر عامر لیاقت سے پہلی بار کب اور کیسے بات ہوئی تھی. اور اب آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ کہ میرے میسنجر سے, سوشل میڈیا میسنجر سے ہانیہ خان کو میسج کیا تھا اپریل 29 کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا رابطہ ہوا اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے, اور میں اس ٹائم پر بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ ڈاکٹر عامر لیاقت کو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں نے کی, لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں 28 مئی یہ نمبر ہے جی ایم جمالی صاحب کا, جن کے بارے میں میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا. اور 28 مئی کو میں نے ان کو یہ میسج کیا تھا کہ مجھے ان سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں ان کا نمبر دیں. تو انہوں نے کہا اوکے میں ڈرائیو کر رہا ہوں ابھی بھیجتا ہوں. تو میں نے ان کو یہ گرین والے میرے میسیجز ہیں جس پر میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس یہ والا نمبر ہے, یہ نمبر بند ہے, مگر یہ بند ہے, ایکٹیو والا نمبر دیجیے گا. تو انہوں نے کہا اوکے. پھر انہوں نے مجھے ایک اور نمبر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ وائس میسج بھیجا. یہ سنیے میں نے کیا بھیجا تھا. جی یہ نمبر بھی بند ہے, اگر ایکسپریس ٹی وی کے عدیل سوری صاحب کا نمبر ہے تو وہ دے دیجیے. اس وائس میسج کے بعد انہوں نے مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک اور واٹس ایپ نمبر دیا جس میں سے مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت سے جواب آیا, اور انہوں نے مجھے عدیل سوری صاحب کا بھی نمبر دیا. تو یہ 28 مئی سے لے کر 30 مئی تک یہ پورا دورانیہ ہے جس میں میری ڈاکٹر عامر لیاقت سے پہلی بار میں نے ان سے میری بات چیت ہوئی تھی. جبکہ ہانیہ سے میری بات چیت کب ہوئی, یہ میں نے آپ کو جو چیٹ دکھایا کہ پہلی دفعہ میسج 29 اپریل کو گیا تھا, اور اس کے بعد آپ اس چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں
کہ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا. میں نے کہا اپنا نمبر دو. تو یہ مئی 3 اور مئی 4 کے دورانیہ کی بات ہے. یہ آپ اس میں دیکھیں اسنیپ شاٹ میں. ہانیہ خان، آپ اب یہ چیز ثابت کرنا کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی مخبر تھی. تمہیں ڈگنیٹریز کی رسپیکٹ کرنی نہیں آتی، تو تم سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتی. تم تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہو، تو میں تم سے کیا بات کروں. تم بار بار معافیاں مانگتی ہو. ذرا یہ میسج سنیں کہ یہ کس طرح سے معافیاں تلافیاں جو ہے مانگتی ہے. جی یہ ہے میرا آئی فون. میں آپ کو اپنا موبائل دکھا رہی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہانیہ کا میسنجر میں فیس بک اکاؤنٹ ہے، جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں میرے سوشل میڈیا کی ایڈمن کی طرف سے پیغام گیا تھا ہانیہ کو اپریل 29 کو پہلی دفعہ. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جی ایم جمالی سے جو میری چیٹ ہے اس میں آپ کو میں نے یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ 28 مئی سے 30 مئی کے درمیان ہی مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت سے میرا رابطہ ہو سکا تھا، جو ان کا مجھے واٹس ایپ نمبر ملا تھا. اور لیکن اس سے بہت پہلے 28 اور 30 مئی تو بہت بعد میں آیا. میری ہانیہ کے ساتھ 29 اپریل کو پہلی دفعہ میسج گیا تھا. میں چاہوں گی کہ میرا ایڈیٹر میرے جو موبائل نمبر ہیں وہ حذف کر دے، کیونکہ میں پبلک کے لیے اپنا موبائل نمبر تو ڈیفینیٹلی نہیں دینا چاہتی. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہانیہ نے مجھے جواب دیا تھا. اس کے بعد ہی مجھے جب بتایا گیا کہ ہانیہ کا جواب آیا ہے، تو پھر میں نے اپنا میسنجر جو ہے وہ اپنے فون پہ میں نے آ کر دیکھا. تو دیکھیں ہانیہ نے مجھے کیا جواب دیا تھا. نے میری آواز کا مذاق بنایا تھا. آج پوری میڈیا کا دنیا کے سامنے مذاق بنا ہوا پروڈکشن ہاؤسز کا، نیوز اینکرز یوٹیوبرز کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرے ڈراموں والوں سے مجھے بہت غصہ ہے، بہت. اور جنگی سیدام والوں پہ. عامر لیاقت حسین کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی تھی مجھ سے شادی کرنا، اور میں ہوں اس کی بیوی. پھر آپ آگے مزید دیکھیں کہ یہ مجھے اپنی ویڈیوز بھیجتی تھی. یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے اسے بالکل بائیکاٹ کر لیا تھا، اور یہ ہیلپ اور یہ سب کچھ مجھے بھیج رہی تھی. اور اس کی والد صاحب کی آوازیں میں نے آپ کو سنائی کہ وہ مجھے کس طرح سے کہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے رابطہ کروں، کیونکہ میں اس کے نمبرز نہیں اٹھا رہی تھی. اس کی بہن، سارا خاندان مجھے میسیجز کرتا تھا، اور مجھ سے یہ استدعا یہ لوگ کرتے تھے کہ میں ان سے بات کروں اور ان کی بیٹی سے، ہانیہ خان سے بات کروں. یہ دیکھیے فار ایگزامپل. ہیلو السلام علیکم سمیرہ پہ، آپ کیسی ہیں؟ اب یہ لسن ٹو می، آپ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. السلام علیکم سمیرہ میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم، مجھے ابھی احساس ہوا ہے اپنی غلطی کا کہ آپ بڑی ہیں، تو میری ماں کی عمر کی، اور مجھے اس طرح سے بدتمیزی سے آپ کا نہیں بولنا چاہیے. جس طرح سے میں نے عامر سے معافی مانگی ہے، تو اس سے پہلے تو مجھے سب سے پہلے آپ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ نے طرح سے کنگ میکر ہوتے ہیں، آپ نے مجھے سکھایا، ہر بات سکھائی، مجھے بتایا ہانیہ کسی ایک پہ زندگی ختم نہیں ہوتی. تو جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ ابو کی بات سن رہی تھی، نہ امی کی، نہ کسی کی، نہ آپ کی، تو آپ نے میری ہی زبان میں مجھے سمجھایا. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جو آپ کو کہہ رہے ہیں لوگ کمرس ہیرا کر رہی ہے، تو ہیرا آپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی، بلکہ جب میں نے ویڈیو میں آپ کا بولا تو مجھے کہتی ہے تم نے جہالت کی حد کر دی ہے. ہیرا اس کی بہن ہے، جس کے لیے مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی ہے. یہ سوری مس آڈیو کالز، آئی ایم ریئلی سوری. آپ نے مجھے سکھایا، جینے کی امید دی، اور میں آپ کے اگینسٹ کیسے بول سکتی ہوں. سوری میم سمیرہ جی. اور یہ سب کچھ. اس سے پہلے یہ مجھے تم کر کے بات کرتی تھی، مجھے اپنی فرینڈ کہتی تھی. میں اس سے حالانکہ بہت بڑی ہوں، بڑوں سے بات کرنے کی کوئی اس کو تمیز تہذیب نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے آپ کی عزت کروانا یا اپنے آپ کو آنٹی کہلانے میں ان کو کچھ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی مینٹالٹی نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب یہ آپ دیکھ لیں. آئی ایم ریئلی سوری، آپ بڑی ہیں، مجھے معاف کر دیں. میم مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. میں ایک ہی ضد پہ اڑی ہوئی تھی کہ عامر کوئی کھلونا تھوڑی ہے جو مجھے مل جائے گا، اور جانے والے کبھی واپس نہیں آتے. اور یہ بات میں اب ریئلائز کر چکی ہوں، اس لیے آئی ایم سوری. میں نے کان پکڑ کے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں. بابا سے بھی پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے، مما سے بھی مانگی ہے، کیونکہ میں نے امی منہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اور آپ سے بھی معافی مانگ رہی ہوں. آپ میری ماں کی جگہ ہیں، بہت بڑی ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں. آئی ایم سوری.
जो लड़की अपने माँ बाप पे हाथ उठाए तो उसका मुझे तो क्या किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आपने मेरा तब साथ दिया जब पाकिस्तान में कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो जनाब इनका कहना है कि ये एहसान फरामोश नहीं है, जबकि ये क्या कर रही हैं उससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एहसान फरामोश है। समीरा मैम, मैं आपसे नदीम भाई से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। नदीम भाई से मैं माफ़ी मांगूंगी, आपसे तो मैं फेसबुक पे मांग चुकी हूँ। आई एम सॉरी। फेसबुक पे इसने एक पोस्ट किया था जिसमें इसने मुझसे पब्लिकली भी माफ़ी मांगी थी और फिर इसने मुझे वो भेजा था नीचे, मैं वो भी अभी दिखाऊंगी, मेंशन करूंगी ताकि मुझे पता चले कि शायद मैंने वो ना देखा हो। तो नदीम वो हैं जो मैंने इसको एक मैनेजर दिए थे ताकि वो उसको काम दिलवाएं, और बड़ी मुश्किल से मैंने उन मैनेजर को राज़ी किया था क्योंकि वो कराची में रहते थे और वो कहते थे कि कराची के MNA के साथ इसका प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे भी कराची में रहना है। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी वो उसकी मदद करने को तैयार थे। जहाँ ये पहले रहती थी उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम इसको नहीं रखेंगे, तो इसका ये मुतालबा था कि मुझे कराची में रहने की जगह भी दिलवाएं। प्लीज़ एक बार बोल देना, आपने मुझे माफ़ किया। आई एम सॉरी। आप बड़ी हैं, मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि बदतमीज़ी। तो मैं कान पकड़ कर सॉरी बोल रही हूँ। देखिए, मुझे आपने जीने की उम्मीद आपने सिखाई। आपने बोला अपने काम पे फोकस करो, कैरियर पे फोकस करो, लेकिन जब मुझे समझ नहीं आ रही थी तो आपने तब ये वीडियो बनाई। अब मुझे समझ आ गई है। हीरा ने मुझे बोला कि मैम ने तब वीडियो बनाई क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो ये तब तुम्हें उन्होंने तुम्हारी ज़ुबान में समझाया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ आ गई है। तो सबसे पहले मैंने मम्मा से माफ़ी मांगी, पापा से मांगी, और आप भी मेरी माँ बाप की जगह है, मेरी बड़ी हैं। बेशक के फेस से नज़र नहीं आता, छोटी है, लेकिन है तो बड़ी है ना मुझसे, तो मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई एम सॉरी। और नदीम भाई का भी बोले कि हानिया सॉरी बोल रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है किस तरह मक्खन मलाई वाली मुझसे बातें करती थी, और तो इसके माँ बाप इसको मुझे इसने कहा था कि इसलिए माफ़ कर देते हैं क्योंकि ये फिर उनको पैसे से उनका मुंह बंद कर देती है, ये इसने ही मुझे कहा था। और फिर ये अनब्लॉक मी इसने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको सब जगह व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था। सीधी सी बात है, जो तौहीन रिसालत कर सकती है जो अपने माँ बाप की नहीं है, तो फिर मैं कौन होती हूँ। और अब भी ये मुझसे इतने सारे मैसेजेस और माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद भी पब्लिकली सब ने देखा है कि कैसे तुम तड़ाक करके ये बात कर रही होती है, बड़ों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं है, और ये नाराज़ हैं क्या। आई एम रियली सॉरी, और मुझे इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ये तस्वीरें इसने भेजी थी जिसमें मैं झूठी वाला गाना आप लोगों को सुनाती हूँ, ये सब इसने मुझे अपनी वीडियोस भेजी थी। तो जनाब ये दिल और लव यू और ये सब कुछ और ये सब चीज़ें इसने मुझे भेजी हैं। मैं आपको वो वाले भी मैसेजेस दिखाना चाहूँगी जो इसने मुझे भेजे थे, पब्लिकली माफ़ी मांगी थी। ये देखिए, इस मैसेज में इसने मुझसे पब्लिकली माफ़ी मांगी थी। आई एम सॉरी समीरा अज़ीज़, आप बड़ी, मुझसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपकी, और आपने मुझ पे एहसान किया और मैं एहसान फरामोश नहीं, बस गुस्से में थी। आपने तब हाथ पकड़ा जब कोई नहीं साथ। वंस अगेन सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मुझे पता है कि आप वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे प्यार की ज़ुबान और ये कुछ भी। तो जनाब मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैंने आपको पकड़ लिया था, आप DNA कराने पे राज़ी नहीं थी, आप सच्ची थी तो DNA कराती। आपको 6000 दिरहम दुबई से भेजे गए, मुझे पता चल गया था, और आप उन 6000 दिरहम वाले बंदे को भी आप रखना चाहती थी और मुझसे भी मदद लेती रहना चाहती थी, लेकिन उसके बाद आपकी मदद के लिए मैं जुड़ी रहती तो उसका मतलब है कि मैं आपके साथ शरीक जुर्म हो जाती। तो सारी वजह ये थी, इसलिए मैं वापस नहीं आई। हम शरीफ ख़ानदान के लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ के ताल्लुक़ रखते हैं और अच्छी ख़वातीन की ही मदद करते हैं। आप जैसी ख़वातीन की मदद ना मेरा लॉयर करेगा, ना मैं करूँगी, और ना वो मोहम्मद नदीम जो सिर्फ़ आपको काम दिलवा रहे थे अल्लाह की रज़ा के लिए। वो कराची में रह के मगरमच्छ से बैर लेने को भी राज़ी थे। एनीवे, इस मामले में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वो मुझे कसूरवार नज़र नहीं आए, और इसमें आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, और ना ही आपकी कोई शादी हुई है, ना ही कुछ। आपको 50 लाख मेहर चाहिए और आपको सी व्यू पर एक अपार्टमेंट चाहिए, और इसके लिए आप एक्सपोज भी हो चुकी हैं। आपकी बहुत सारी वीडियोस आप अपने मुंह से कहती हुई पाई गई हैं। तो ये सारी वजूहात थी। मैं तो क्या, कोई भी शरीफ इंसान आप
آپ کو جو ہے نہ صحیح سمجھے گا اور نہ ہی آپ کی مدد اس کو کرنی چاہیے، نہ کرے گا آپ سے. اس وجہ سے لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اکا دکا لوگ، وہ آپ ہی کی طرح کے بلیک میلرز ہیں، اور یا پھر ان کو دبئی سے پیسے آتے ہیں. دیٹس اٹ. ادروائز کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں انٹرٹین آپ سب کو اچھا کر دیتی ہیں. شکریہ. جی جناب، تو یہ وائس میسیجز سن کر تو گانا بنتا ہے نا، جھوٹی والا گانا بنتا ہے نا. لگاؤ ایڈیٹر، فوراً لگاؤ تو جھوٹی والا گانا یہیں پہ لگاؤ. جھوٹی تھی میں جھوٹی ہوں، جھوٹی ہی رہوں گی. ہزاروں اس کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ سب سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں. لوگ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی، تفریح کرنے کے لیے لوگ ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. ادھر بیچارے ڈاکٹر عامر لیاقت کی عزت خراب کرتی رہتی ہے. اس معاملے میں تو میں نے ہانیہ صاحبہ آپ کو پکڑ لیا ہے کہ آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تو میں آپ کے جرم میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. بس خالی اتنی سی بات ہے. شہباز حسین صاحب عرف چاچا چسکو، ایک تو وہ مجھے بڑے پسند آئے چاچا چسکو کے نام سے، وہ پاکستان کے لیے سرمایہ ہیں. ایک دوسرا ننا ایکٹر جو تھے وہ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستانی انڈسٹری کو. میرے خیال میں ان کو چانس دینا چاہیے چاچا چسکو کے ہی ایک کریکٹر کے ساتھ. اینی وے، انہوں نے جو چاچا چسکو ہیں شہباز حسین صاحب، انہوں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ وہ وہاں موجود تھے جس دن حملہ ہوا تھا اور وہ ایک جعلی حملہ تھا. تو یہ ہانیہ اس قسم کی چیزیں کرتی ہے اور اس بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں یہ مجھ سے بات کرتی تھی اور میں اس کو بولتی تھی تم سچی ہو تو تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہانیہ صاحبہ آپ یہ ثابت کرو کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی مخبر تھی. میں اپنے موبائل سے ساری چیٹس ان کے ساتھ گفت و شنید سب دکھاؤں گی کورٹ میں بھی ایک گواہ ہوں. دوسرا، اب تو یہ ثابت کرو کہ میں ان کی گرل فرینڈ تھی. شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ ہے. اور دوسری، میری بیٹی کا بھی تم نے نام لیا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں. تم کیا تم باتیں کرتی ہو. تو یہ سب تم نے جو دوسروں کی عزتیں خراب کی ہیں، اور تم پاکستان کے اندر تو کرتی ہو، تم پاکستان کے تعلقات، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی خراب کرتی ہو، پاکستان کے ٹورسٹوں کو، فرینڈز آف پاکستان کو بھگاتی ہو اور ہمیں دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں دیتی ہو. جبکہ پاکستان آلریڈی آج کل کس قسم کے چیزوں میں، یہ تو پاکستان کے لیے آلریڈی آج کل اتنے ایشوز ہوئے ہوئے ہیں، ماہرہ ذوالفقار اور کون کون سے فارنر لڑکیوں کے قتل کے سلسلے میں. تم پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہو، پاکستان دشمن عناصر کی تم اچھی خاصی مدد کر رہی ہو. تم ایک اچھی انسان نہیں ہو، یہ بات تو بالکل ڈن ہے. سب کچھ چھوڑیں، اب جب یہ خبریں آپ کے چینل میں ناصر راجہ صاحب بیٹھ کر جب یہ انٹرویو دے رہی ہے، تو کیا یہ ایسی ہے کہ دوپٹہ وپٹہ اوڑھتی ہے، یہ عریاں لباس پہن کے یا سوشل میڈیا میں آتی رہی ہے، گندی لینگویج یوز کرتی ہے، توہین رسالت کرتی ہے، پھر کہتی ہے میں ہوش میں نہیں تھی. یہ تو ہر مجرم کہتا ہے. اور اس کے بعد یہ جس طرح مظلومیت کی تصویر بنی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے. تو یہ ڈرامہ ہی آپ نے اپنے انٹرویو اس کا لیتے ہوئے اپنا پلیٹ فارم اس کو یہ ڈرامہ بازی کے لیے دیا. آپ سچے ہو تو آپ جیسے ہو آپ ویسے ہی رہو. آپ اگر ایسے کپڑے پہننا پسند کرتی ہو تو آپ ایسے ہی کپڑے پہنو نا. یہ آپ مظلومیت کی تصویر بن کے جو آئی ہو، تو یہیں سے سب سے پہلے آپ ایک جھوٹی ثابت ہو گئی، ڈرامے باز ثابت ہو گئی. اصلی چہرہ، اصلی اس کی پوشاک یا اس کا اصلی طرز عمل کیسا ہوتا ہے ہم لوگ سب وہ جانتے ہیں. میرے اس نئی کمپنی کے ویزے فروخت کرنے کی کوشش کی یا کر دیے، لیکن میرے پاس تو کالیں آئی نا جو سمیرہ عزیز آفیشیل پہ میں نے، آپ دیکھیں ہانیہ ایکسپوزڈ میں دکھایا ہے، یہ کال لسٹ دکھا رہی ہوں میں. اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو پیسے ہم کسی غلط کو تو نہیں دے رہے، نوکری پکی ہے کہ نہیں ہے. یہ لالچی، فراڈ، چلتر، چال بازی والی حرکتیں، کتنا میرا دل دکھا ان سب چیزوں سے. ایسے میں 20-21 سال سے کسی نہ کسی کی، ہم تو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے. آپ اگر کسی کے کام آ جاؤ کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح سے جو ہے جھوٹی مجھے استعمال کرو گی کسی پر ظلم کرنے کے لیے، تو نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ہی میری ایسی شخصیت ہے. لیکن اس کے بعد آپ مجھ پہ گندی تہمت ترازی، الزام ترازی کرو گی. میرے انگور نہیں ملے تو کھٹے ہیں، مجھے میرے ساتھ احسان فراموشی کرو گی.
تو یہ تو اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. اور آپ نے خبریں چینل کے توسط سے اس عورت کو پلیٹ فارم دیا تو باقی بھی جو تمام جو جھوٹی خواتین ہوں گی جو کہ پاکستان کی صحیح ترجمانی بھی نہیں کر رہی ہیں تو ان کو تو حوصلہ افزائی ملے گی. کل کو تو کوئی بھی کھڑا ہوگا می ٹو کے نام پہ اور جو سچی عورتیں ہوں گی تو وہ بھی بیچاریاں اسی میں جو ہے وہ پس جائیں گی, ان کو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا. تو بہت سوچ سمجھ کے اللہ نے اگر ہمیں کسی قابل بنایا ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے, ورنہ پھر دور ہو جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ میں نے کسی بھی انا کو چھوڑ کر میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے معافی مانگی. مطلب میں اپنا منہ سلا کے بیٹھ جاتی. آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں جس میں ان سے معافی مانگ رہی ہوں پبلکلی, کیونکہ ہم جواب دہ ہیں. یہ ہمیں سعودی میڈیا میں اخلاقیات سکھائی گئی ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو ہم اس سے معافی مانگیں. تو جناب یہ تھا, اور میں یہ بالکل کہنے کا حق رکھتی ہوں کیونکہ اس نے میری عزت خراب کی, میرے ساتھ احسان فراموشی کی, صرف اس لیے کہ میں اس کے جرم میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. کیوں دوں میں تمہارا ساتھ جرم میں؟ میرے پاس کوئی اتنا فالتو ٹائم ہے؟ میں نیکی حاصل کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے دیتی اگر تم سچی تھی. تم ڈی این اے تم نے نہیں کروایا, ڈی این اے کے ٹائم پہ تم بھاگ گئی اور اب تم ڈرامہ کر رہی ہو. ہانیہ, تم نے جو ہے اتنے گناہ کیے ہیں اپنی ضد میں آ کے اور ایک ذرا سی ایگو میں آ کے اس معاملے میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ تم زیادتی کر رہی ہو. یہ چیز تمہیں سمجھنا ہوگی. اور میں نہیں چاہتی کہ باقی لڑکیاں بھی تمہاری راہ پر جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے نام کے ساتھ اپنا نام منسوب کر کے اگر اس کو شہرت کہتی ہیں. پاکستانی میڈیا کو ہانیہ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسی لڑکیوں کو شہ نہ ملے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ شہ لے کے نیگیٹو طریقوں سے کام حاصل نہ کریں. ویڈیو نائٹ گڈ نائٹ ویڈیوز بنا کے ایکٹرز کو جو ہے وہ بلیک میل نہ کرے. تمام ایکٹرز سن لیں, یہ سب کی ویڈیوز جیسے فرحان سعید کی ویڈیوز نے بغیر قمیض کے سیو کر کے رکھی تھی. جب اچھی اگر فرحان سعید ایک اگر ماڈل ہیں یا ایکٹر ہیں تو ان کی اچھے اچھے کپڑوں والی ویڈیو رکھو نا. یہ اس طرح جس میں وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں اور رات میں بات کریں, کوئی سوتے میں کون سگریٹ نوشی کرتا ہے. اینی وے بہت لمبی بات جائے گی, بہت ساری ویڈیوز ہیں اور جو کہ ہانیہ کے بھائی نے ہی دیکھی ہیں. تو میں اس وجہ سے پیچھے ہو گئی تھی. مجھے ہانیہ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں میری ضرورت تھی. اور میں پھر کہوں گی کہ میں تو یہ ثابت کر دوں گی کہ میرا ایکچولی میں ڈاکٹر عامر لیاقت سے جی ایم جمالی نے وہ جو ڈیٹ ہے وہ چیٹ کی ڈیٹ ہے بتا کر کے اس تاریخ کے بعد میرا جب انہوں نے مجھے نمبر دیا تو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے رابطہ کیا تھا. اور مجھے رابطہ کرنے کی ضرورت اس وقت یہ پیش آئی تھی کہ مجھے بہت زیادہ پشیمانی ہوئی تھی, شرمندگی ہوئی تھی, کیونکہ میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں جب میں تمہارا ساتھ دے رہی تھی تو آبویسلی میں ان کے اگینسٹ میں تھی اس ٹائم پر, یا آٹومیٹیکلی انسان جب ایک کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپوزٹ پارٹی کے خلاف ہوتا ہے. لیکن پھر میں نے ان سے معافی مانگی پرسنلی اور پبلکلی بھی معافی مانگی, کیونکہ کرنا چاہیے تھا میں نے یہ. ہمیں سعودی میڈیا میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے اور آپ حلف اٹھاتے ہو, اللہ معاف کرے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ میں یہ پروف کر دوں گی, لیکن تم نے جو مجھ پر تہمتیں لگائی ہیں, بدتمیزی کی ہے, احسان فراموشی کی ہے, تم نے اتنی گندی گندی باتیں میرے بارے میں کی ہیں. تم اپنی گندی حرکتیں دیکھو اور اس کے بعد تم کسی شریف عورت پہ الٹے سیدھے نام لگاؤ. تم نے طوبہ صاحبہ کے لیے, تم نے بشرا صاحبہ کے لیے, 2 بچوں کی ماں, ہم لوگ معزز شریف پڑھی لکھی عورتیں ہیں, بچوں کی پرورش کرتے, تمہاری طرح جھوٹے مس کیریجز نہیں مہیا کرتے ہیں. لک ہو از ٹاکنگ, بات تو دیکھو کہ انگلی کون اٹھا رہا ہے کسی پر. تو جناب بہت شرم کی بات ہے, جو لوگ ابھی بھی ہانیہ خان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ خود اسی کے جیسے لوگ ہیں. ادروائز لوگ صرف اس کی ویڈیوز تفریح کے لیے دیکھتے ہیں, انٹرٹین ہونے کے لیے دیکھتے ہیں, لوگ ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں, لوگوں کو کوئی ایشو چاہیے. ادروائز پاکستان کے نہ لوگ ایسے ہیں نہ پاکستان کی خواتین ایسی ہیں. آپ کے بہت بہت شکریہ. میں پاکستان آؤں گی اور میں متنفر ہونے والی نہیں ہوں, یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, آئی نو اٹ ویری ویل. لیکن پھر بھی آفیشیلی میں نے اپنی یہ چیز ریکارڈ کرا دی ہے کہ ہانیہ نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. احسان فراموشی کی حد ہے. شکریہ. تو جناب ہانیہ ایکسپوز کا سلسلہ رہے گا جاری و ساری. ہم پھر ملیں گے پھر کسی نئی ہانیہ ایکسپوز کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ, بائی بائے.